अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए खबर बड़ी लेके आ रहे हैं, एक तो जो अख्तर हुसैन हैं जो पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे हैं और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर भी हैं, उन्होंने अब अपना ख़त लिखा है मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल को, और उन्होंने भी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज है जिसके मुताबिक ये इजलास डेफर करने की बात की गई थी उसको झुटलाया है, और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस सरदार तारिक मसूद और अटॉर्नी जनरल अशतर औसाफ के ख़तों की तायीद करते हुए कहा है कि मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के नामजद 5 में से 4 जजेस रिजेक्ट हो गए हैं। वो क्या खत की तफसीलात है, उसमें कुछ और भी उन्होंने मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के बारे में बातें की हैं, वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से कुछ बड़े ही अजीम लोग, जिनमें एक अपने बाप का अंगूठा लगवा रहा है, एक पोर्न वेबसाइट्स को होस्ट करने वाले और जाली डिग्रियों वाले का नौकर है, वो चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के कैसे पसंदीदा हैं। ज़रा इस पर भी आज कुछ रोशनी डालते हैं, कुछ अंदर की खबरें देते हैं, क्योंकि बड़ा मज़े के दिन हैं, तो ये सब कुछ हम इस पर ज़रा आज बात करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो चले अख्तर हुसैन साहब के ख़त से आगाज़ करते हैं। एक तो उन्होंने उस दिन के इवेंट्स बयान किए और उन्होंने कहा कि ये जो अख्तर हुसैन एडवोकेट हैं जो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, जहाँ पर जजेस की तैनाती, कंफर्मेशन और एलिवेशन के फैसले होते हैं, ये उसके रुकन हैं। वो 9 रुकनी कमीशन है, उसमें 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो चेयरमैन होते हैं उसके, जबकि एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज उसके मेंबर होते हैं, एक पाकिस्तान बार कौंसिल जो पूरी पाकिस्तान में वकला की मदर ऑर्गेनाइजेशन है उसके नुमाइंदे होते हैं उसमें, और एक लॉ मिनिस्टर और एक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उसके अंदर मेंबर होते हैं। तो ये 9 लोग मिलके अक्सरियत जिसके हक में वोट दे वो या तो कन्फर्म हो जाता है, या एलिवेट हो जाता है, या तैनात हो जाता है, या रिजेक्ट हो जाता है। तो आपको जैसे कि मालूम है, पहले मोअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि मोस्ट सीनियर प्यूने जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने एक ख़त लिखकर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल की मंजूरी से जारी करदा जो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज थी, जिसमें ये बात की गई थी कि नहीं, 5 वोटों ने डेफरमेंट की बात की और उसमें अटॉर्नी जनरल का खुसूसी तौर पर जिक्र किया गया था। तो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल की उस प्रेस रिलीज के कॉन्ट्रडिक्टरी लेटर जारी किया जस्टिस कादी फाइज ईसा ने, और उन्होंने कहा कि 5 लोगों ने जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के नॉमिनी 4 जजेस हैं उनको रिजेक्ट किया है। फिर लेकिन बात आ गई मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने जो प्रेस रिलीज जारी करवा दी कि नहीं। फिर जो सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जो सीनियर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद, उन्होंने भी ख़त लिखा और उन्होंने कहा कि जी वो प्रेस रिलीज झूठी है, अक्सरियत के 5 वोटों ने ये 4 नॉमिनी जजेस को रिजेक्ट किया है जो मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के नॉमिनीज थे, और एक जज जो चीफ जस्टिस ऑफ पेशावर हाई कोर्ट है उनके मामले को डेफर किया है। और मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल का कंडक्ट जो था उस जुडिशल कमीशन के इजलास में वो गैर जमहूरी था, वो उठकर इजलास छोड़कर फैसले लिखवाए बगैर चले गए। ठीक है, और अब प्रेस रिलीज कह रही है कि डेफरमेंट की बात की, उन्होंने कहा इजलास में किसी ने डेफरमेंट की बात ही नहीं की थी। फिर मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल ने काउंटर करने के लिए प्रेस रिलीज एक और जारी करके ऑडियो जारी करवा दी, पूरी की पूरी इजलास की 2 घंटे 25 मिनट की वेबसाइट पर डाल दी, और उस ऑडियो में से अटॉर्नी जनरल के एक मखसूस हिस्सा काट के वो हम सहाफ़ियों को सुप्रीम कोर्ट के मखसूस ज़राए जो बड़े करीब होंगे मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस उमरताब बंदयाल के, शायद वो भेजते रहे, देखो देखो अटॉर्नी जनरल कह रहा है कि ना डेफरमेंट तो ये चलाओ ये चलाओ ये चलाओ। हमने कहा भाई वो एग्री भी कर रहा है जैसे सरदार तारिक मसूद साहब से, कहाँ पे डेफरमेंट की बात, तो वो अगले किसी जजेस के लिए कह रहा है, वो नहीं 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 आप ये चलाएं ज़रा ये चलाएं, यानी कि वो कह रहे थे कि यार ये जो
اب امبیرسمنٹ ہو رہی ہے معزز چیف جسٹس عمر بندیال کو، اور جو سپریم کورٹ کو ذرا اس کو کور کیا جائے اور ان دو معزز جج صاحبان کو، معزز جسٹس قاضی فائز صاحب اور معزز جسٹس سردار طارق مسعود، ان کو جھوٹا ثابت کیا جائے اور ان کو اب جسے کہتے ہیں نا وہ ان کے لیے امبیرسمنٹ کا سامان پیدا کیا جائے۔ لیکن ایک تو ہم نے وہ پھر پوری آڈیو سنی، تو وہ پوری آڈیو جو تھی وہ جسٹس قاضی فائز صاحب اور جسٹس سردار طارق مسعود کے خط کی تائید کر رہی تھی۔ ان کے بیان کردہ اپنے اپنے خطوں میں جو فیکٹس تھے ان کی تصدیق کر رہی تھی، سپریم کورٹ کی پریس ریلیز کی تصدیق نہیں کر رہی تھی۔ اور پھر اللہ کی شان اٹارنی جنرل کا بھی خط آ گیا، انہوں نے بھی کہہ دیا کہ جس طرح سردار طارق مسعود درست کہہ رہے ہیں اور میں نے ان کے ساتھ ایگری کیا تھا، یعنی کہ میں نے ججز جو معزز چیف جسٹس عمر بندیال کے جو ججز تھے انڈائریکٹلی وہ کہہ رہے کہ میں نے ان کو ریجیکٹ کرنے پہ ووٹ دیا ہوا ہے۔ کیا رہ گیا پیچھے؟ پھر اب وہ جسٹس سجاد علی شاہ جو اس مہینے ریٹائر ہو رہے ہیں، جو بمشکل 1 ماہ کے لیے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے ممبر بنے تھے، اور جن کے دور میں اس متنازع انداز میں ایک تو جو نامینیشنز ہوئیں، تعیناتی کی کوشش کروائی گئی، اور پھر وہ کوشش انتہائی جسے کہتے ہیں اس کوشش کے دوران انتہائی سبکی ہوئی جب سب کچھ جس انداز میں ہوا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس۔ تو اب جو پاکستان بار کونسل کے نمائندے تھے اس اجلاس کے ممبر جو تھے اختر حسین ایڈوکیٹ، انہوں نے خط لکھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ وہ جو اجلاس تھا اس کے بارے میں یہ جو کنٹروورسی، مطلب یہ جو کنٹروورسی جو ہوئی ہے، جو تنازع پیدا ہوا ہے، اور اتنی زیادہ جو مطلب جس وجہ سے امبیرسمنٹ ظاہری بات ہے پورے عدلیہ کے ادارے اور وکلا برادری کو ہو رہی ہے، وہ کہتے ہیں اس کی وجہ معزز چیف جسٹس عمر بندیال کا وہ رویہ تھا کہ وہ اجلاس کے فیصلے ڈکٹیٹ کروائے بغیر اٹھ کے چلے گئے، انہوں نے اچانک اجلاس ابرپٹ انداز میں ختم کیا اور اٹھ کے نکل گئے، یعنی کہ وہ معزز چیف جسٹس عمر بندیال کو اس سب کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ واضح طور پہ اکثریت نے معزز چیف جسٹس عمر بندیال کے نامزد کردہ 4 ججز کو ریجیکٹ کیا تھا، تو ڈیفرمنٹ کی بات کہاں سے آ گئی؟ وہ تو صرف معزز چیف جسٹس عمر بندیال نے خود کی ہے ڈیفرمنٹ کی بات، تو ایک جج کے کہنے سے کہ ڈیفرمنٹ ہو سکتی ہے 9 ممبر کے کمیشن کی؟ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو اٹارنی جنرل آف پاکستان نے کہا ہے کہ آپ نئے سرے سے جب نامزدگیاں کرنی ہوں گی اس کے لیے پہلے رولز اور کرائٹیریا بنا لیں، تو برائے مہربانی پہلے وہ بنائیے، اور وہ جو موسٹ سینئر پیونے جج ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، انہی کی سربراہی میں وہ کمیٹی بنائیے، کیونکہ ہمیشہ پیونے جج ہی اس کمیٹی کی سربراہی کرتا ہے جو رولز اور کرائٹیریا بناتی ہے، اور پھر وہ 4 ہفتوں میں وہ کمیٹی بنائے رولز، اور پھر ہم متفقہ طور پر رولز کی منظوری دیں، اور اس کے بعد آپ پھر ان رولز کے تحت ججز نامزد کر لیں، اور اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ یہ ختم ہونا چاہیے کہ صرف ایک معزز چیف جسٹس ہی جو ہوتا ہے وہی جج نامزد کر سکتا ہے، سب ججز نامزد کریں اور پھر ان میں سے ووٹ آؤٹ کیا جائے اور ججز کو ایلیویٹ بھی کیا جائے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ معزز چیف جسٹس عمر بندیال کے بارے میں شاید کہہ رہے ہیں انڈائریکٹلی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ہوتا ہے یہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا، اس کو الیکشن مت بنائیں، اور یہ رویہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم زور لگائیں اپنے پسندیدہ جج کو لانے کے لیے، اور اگر ہم ناکام ہوتا دیکھیں تو ہم اجلاس چھوڑ کے چلے جائیں اور اب کہ جی معاملہ ڈیفرمنٹ ہوگا۔ انہوں نے کہا اس طریقے سے آپ جسے کہتے ہیں نا زور لگا کے نہ تو جج تعینات کروا سکتے ہیں نہ ہی ڈیفرمنٹ کر سکتے ہیں، کہ اگر آپ کا پسندیدہ جج نہیں اوپر، آپ کا ہینڈ پک جج نہیں اوپر آ رہا تو۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ برائے مہربانی جو سپریم کورٹ میں تقسیم پیدا ہو چکی ہے اس کو بھی وہ نشاندہی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو ختم کریں، اور وہ معزز چیف جسٹس عمر بندیال کہتے ہیں کہ آپ بڑی جسے کہتے ہیں ہمبل طبیعت کے مالک بھی ہیں، تو آپ پہ ہی ذمہ داری عائد ہوتی ہے یہ تمام تقسیم ختم کرنے کی، اور آپ چاہیں تو یہ ختم ہو سکتی ہے، آپ کی پرسنالٹی میں یہ ہے کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک خط تھا۔ اس کے بعد اب بچا کیا؟ لا منسٹر رہ گئے جنہوں نے خط نہیں لکھا، اور بات یہ ہے کہ لا منسٹر کے بارے میں تو خود چیف جسٹس عمر بندیال کی اس پریس ریلیز میں بھی مانا گیا ہے کہ
انہوں نے ججز مسترد کرنے کے لیے ووٹ دیا ہوا. تو پھر اب بچا کیا موزز چیف جسٹس امرتا بندیال کے پاس کہ جس جوڈیشل کمیشن کے وہ چیئرمین ہیں اس میں وہ آج جسے کہتے ہیں کہ ایک دو لوگوں کے ساتھ مائنورٹی میں جا کے کھڑے ہو گئے. یہ تو ان کی لیڈرشپ صلاحیتیں ہیں ماشاءاللہ. لیکن اس کے علاوہ اب موزز جسٹس سجاد علی شاہ کا ڈنر آ رہا ہے اور اس ڈنر میں ویسے تو روایت ہے کہ جو سپریم کورٹ کور کرنے والے تمام صحافی ہوتے ہیں وہ اس ڈنر میں انوائٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, جب بھی کوئی بھی جج سپریم کورٹ کا ریٹائر ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ایک ڈنر دیا جاتا ہے اس میں سب انوائٹڈ ہوتے ہیں. لیکن خلاف توقع اس سے پہلے بھی موزز چیف جسٹس امرتا بندیال نے ایک ڈنر پر اسی طرح سے چند صحافیوں کو بلوایا تھا اور اس میں بھی ہمیں ذرائع نے بتایا تھا کہ آپ نے موزز چیف جسٹس نے ناموں پر جسے کہتے ہیں نا کراس لگائے تھے کہ یہ نہیں آئیں گے. ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں. اور پھر انہوں نے کچھ نام ایڈ کروائے تھے جن میں ایک نام وہ بھی تھا جس کو ہمارے آرمی چیف جنرل قمر باجوہ شیو کرتے ہوئے سنتے ہیں. اور وہ نام ہے, آپ پتہ ہے وہ پی ٹی آئی کا کارکن ہے, اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی وہ کام کرتا ہے, پیسے لیتا ہے وہ سب سے. لیکن شاید اس کی پسندیدگی کی ایک وجہ شاید یہ ہو کہ وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور ان کی اہلیہ محترمہ سرینا عیسیٰ صاحبہ پر انتہائی جھوٹے اور گھٹیا الزامات لگاتا ہے. تو شاید یہی اس کی پسندیدگی کی وجہ ہے اور موزز چیف جسٹس امرتا بندیال اسی لیے اس کا نام بھی ایڈ کرواتے ہیں. تو اب پھر جسٹس سجاد علی شاہ کی باری آئی ہے. اب اس میں بھی 10 میڈیا پرسنز کی لسٹ اپروو کی گئی ہے جس میں 6 تو سپریم کورٹ کور کرنے والے صحافی ہیں, 4 جو ہیں وہ لاڈلے ہیں. ٹھیک ہے, وہ لائک مائنڈڈ ہے موزز چیف جسٹس امرتا بندیال کے شاید. ان میں سے ایک وہ صاحب ہیں جو صحافی نہیں ہیں, وہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں, پی ٹی آئی کی پوری کیمپین چلاتے ہیں. خود ماضی میں ایک ویب سائٹ بھی وہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے مبینہ طور پہ اس کو آئی ایس آئی اور پی ٹی آئی فنڈنگ کرتی تھی, وہ والی ویب سائٹ بھی چلا رہے ہیں جس پر یہ الزام لگتا ہے. اب وہ صاحب آپ کو پتہ ہے یو اے ای میں ابو ظہبی میں ان کے والد کومے کی حالت میں پڑے ہوئے تھے. وہ اپنے کومے کی حالت میں پڑے ہوئے والد سے فراڈ کر رہے تھے جو اپنے باپ کا سگا نہیں اور جائیداد پہ باپ کے انگوٹھے لگا رہے تھے. جو باپ بے ہوش پڑا تھا کومے میں, ہسپتال کے حکام نے یہ دیکھ کر رپورٹ کیا اور پولیس نے گرفتار کر لیا تھا ان کو اس جعل سازی پر. ٹھیک, وہ فراڈیا موزز چیف جسٹس امرتا بندیال کے ڈنر میں آئے گا. کیا انتخاب ہے ملک کے منصف اعلیٰ کا. دوسرا سن لیں, وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف پوری مہم کا اعلیٰ کار ہے. اس مہم کا جو خود اب پی ٹی آئی کے چیئرمین اور سابق وزیر عمران خان مانتے ہیں کہ ہم نے جھوٹا ریفرنس دائر کیا تھا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف. اور یہ وہ ریفرنس ہے جس کو ماشاءاللہ کامیاب بنانے کے لیے خوب موزز چیف جسٹس امرتا بندیال اور جسٹس منیب اختر نے بھی وہ ایف بی آر سے ایک رپورٹ بھیج کے بنوائی مسز سرینا عیسیٰ کو, اور پھر اس میں سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جانے کی بھرپور کوشش کی, لیکن بس اختلافی نوٹ ہی لکھتے رہ گئے. اور وہ اختلافی نوٹ بھی پڑھیے تو بڑے مزے کے ہیں. تو اب اس یوٹیوبر کو بھی بلایا ہے. اب وہ جو یوٹیوبر ہے وہ جس کا نوکر ہے, ٹھیک ہے, جس کے ٹکڑوں پر پل رہا ہے, آپ کو پتہ ہے پوری دنیا میں پاکستان کی بدنامی کا باعث وہ شخص بنا تھا. جعلی ڈگریاں سکینڈل پوری دنیا میں جو آیا تھا جس نے دنیا کو ہلا کے رکھ دیا تھا, وہ شعیب شیخ کا نوکر ہے. اور یہ شعیب شیخ وہ ہے جو نہ صرف جعلی ڈگریاں نہیں بیچتا تھا پوری دنیا میں, بلکہ
یہ جو فحش ویب سائٹس ہوتی ہیں ان کو ہوسٹ بھی کرتا تھا دنیا میں، ابھی بھی کرتا ہوگا شاید، یہ بھی اس کے اوپر الزام لگتا ہے۔ اس کا نوکر موزس چیف جسٹس امتا بندیال کی چوائس ہے اس ڈنر میں لانے کے لیے کہ لاؤ جی اس کو بھی ڈنر پہ لاؤ، ٹھیک ہے۔ میں اس کا چہرہ پر نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ ظاہری بات ہے متی اللہ جان اس ڈنر میں بیٹھے ہوں گے تو ٹھیک ہے، عدیل سرفراز بیٹھا ہوگا یا کچھ اس قسم کے چہرے شہرے بیٹھے ہوں گے، تو ہو سکتا ہے وہ ڈنر کا ٹیسٹ ہی سارا جاتا رہتا ہے یار۔ مطلب یہ تو انسانی نیچر ہے، جو مجھے جس کی شکل نہیں پسند تو وہ اگر میرے ساتھ ٹیبل بٹھا دیں گے تو میرا تو کھانے کا سارا ذائقہ ہی جاتا رہے گا۔ تو ان لوگوں کو موزس چیف جسٹس امتا بندیال نے بلایا ہے۔ یہ دونوں پی ٹی آئی کے کارکن ہیں، یہ بھی موزس چیف جسٹس امتا بندیال کی ترجیح بتاتے ہیں کہ وہ پھر پی ٹی آئی کے کیسز سنتے ہیں تو کتنا ماشاءاللہ انصاف کرتے ہوں گے، یقیناً انصاف کرتے ہوں گے۔ اور جہاں تک بات رہی اب وہ کہیں گے کہ جی میں نے تو وہ پی ٹی آئی کے ناقد عبدالقیوم صدیقی کو بلایا ہے، بھائی وہ صحافی ہے اور صحافی کا کام ہی تنقید کرنا ہوتا ہے، صحافی پی آر نہیں کرتے ہوتے، صحافی پیسے نہیں لینے والے ایجنٹ نہیں ہوتے۔ پتہ نہیں کب ہمارے ملک میں لوگوں کو یہ بات سمجھ آئے گی۔ تو بہرحال تو وہ انہوں نے کیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہم لوگوں کو تو اپنی اس حیثیت کا پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمیں کتنا پسند کیا جاتا ہے، تو ہمیں کتنا انصاف ملے گا سپریم کورٹ سے۔ کہ آپ دیکھیے نا متی اللہ جان کو اغوا کیا گیا، سپریم کورٹ میں جب گئے تو جسٹس اعجاز الحسن حکومت وقت وزیر اطلاعات شبلی فراز کہہ رہا ہے کہ متی اللہ جان اغوا ہوئے ہیں، پولیس کہہ رہی ہے متی اللہ جان اغوا ہوئے ہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن جب آرڈر ڈکٹیٹ ہو رہا تھا تو کہہ رہے ہیں اللیجڈ ابڈکشن، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نہیں کہتے یہ، اگر اللیجڈ ابڈکشن ہے تو رپورٹیں کس بات کی مان رہے تھے آپ پولیس سے کہ وہ سیف سٹی کیمروں میں کیا ہے، فلاں جگہ پہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دیکھیے آج تک وہ کیس ریزالو نہیں ہوا، سپریم کورٹ سیف سٹی کیمروں کا ریکارڈ نہیں لے سکی پولیس سے، یہ سپریم کورٹ کی حالت ہے ماشاءاللہ جسٹس اعجاز الحسن اس بینچ کے رکن ہے۔ پھر مجھ سے میں چند صحافیوں نے اپنے اوپر حملوں کے خلاف پٹیشن کی اور ایف آئی اے کے استعمال پر پٹیشن کی، تو جسٹس قاضی فائز نے ٹیک اپ کی، فکس کی، تو سو موٹو لیا انہوں نے، تو اس پہ بھی اس وقت کے ایکٹنگ چیف جسٹس امتا بندیال صاحب انہوں نے وہ آرڈر معطل کر کے اور اپنا ایک نیا بینچ بنا کے اور پھر اس پٹیشن کے ساتھ جس طرح سے کیا گیا، تو اس کے بعد ہمیں کیا، جو ہمیں ان آفیشیل ڈنرز پہ بلانا پسند نہیں کرتے، وہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا وہ ہم ان کی عدالت میں پیش ہوں گے تو وہ ہمیں انصاف دیں گے، جن کی ہمارے بارے میں اتنی زیادہ باعث ہو معذرت کے ساتھ؟ اور آپ دیکھیے کہ سچی بات ہے، خدا جانتا ہے ہمیں یہ ان ڈنرز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم صرف صحافی کے طور پر ادھر اس لیے جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں پر جو موزز جج صاحبان ہوتے ہیں ان سے ذرا انفارمل انٹریکشن کا موقع ملتا ہے، صرف ایک دن، ورنہ تو ہم ان سے کہاں پہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں؟ ہم ان کے ٹاؤٹ تھوڑے ہوتے ہیں کہ ان کے جو ٹاؤٹ ہوتے ہیں وہ ان کے چیمبروں میں گھستے رہتے ہیں، ہم تو نہیں جاتے ان کے چیمبروں میں، تو وہیں پہ انفارمل تھوڑی چٹ چیٹ ہو جاتی ہے، ہیلو ہو جاتی ہے، دیٹ از اٹ۔ تو اگر آپ وہ بھی ہم سے ہماری صحافتی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا بھی ایک موقع ہم سے چھیننا چاہتے ہیں تو بہت شکریہ، کوئی ایسا ایشو نہیں، خبر تو ہمیں پھر بھی مل جاتی ہے اور ہم خبر میرٹ پہ ہی کرتے ہیں، پھر بھی کریں گے۔ آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں بھی ہم لوگ کس قسم کی خبریں کریں گے سپریم کورٹ کے بارے میں، اسی طرح میرٹ پر کریں گے، حقائق پر مبنی کریں گے۔ تو ہمارے تو وہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی، اور لیکن اس میں افسوس صرف اتنا ہوا کہ یہ جو ڈنر ہے یہ موزس چیف جسٹس امتا بندیال اپنی جیب سے نہیں کروا رہے کہ وہ ہوسٹ ہیں تو کیونکہ اپنی جیب سے ڈنر کروا رہے ہیں تو جس کو وہ چاہیں گے بلائیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں انوائٹ کریں گے۔ یہ سرکاری پیسوں سے، ہمارے ٹیکس پیئر کے پیسوں سے یہ اس قسم کی تقریبات کا انعقاد ہوتا ہے، ان کے اخراجات ہوتے ہیں، اور وہیں پہ آپ ایک ٹیکس پیئر کو اس انداز میں اس میں آپ سلیکٹو ہو جائیں کہ یہ جو پی ٹی آئی کے ورکر ہیں ان کو تو بلاؤں گا، یہ جو صحافی ہیں ان کو نہیں بلاؤں گا، تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ منصفانہ اس ملک کے، ہم تو آپ کا پھر بھی احترام کرتے ہیں، ہم اب بھی آپ پر اعتماد رکھتے ہیں، آپ بڑا انصاف کریں گے اس ملک میں، کر بھی رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔